बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लाइव शो अभी कुछ देर पहले जारी था कौमी असम्बली से, और जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान खिताब फरमा रहे थे और आपने देखा कि कितने जबरदस्त दबंग अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में वजीर आजम ने खिताब किया। पार्लियामेंट की भरपूर नुमाइंदगी, कई बार बताया कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं वो कुर्सी है जिस पे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बैठती थी, ये वो कुर्सी है इस पे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बैठे। और जो तज़ीन और आराइश उन्होंने पार्लियामेंट की उसके बारे में भी बताया। छतों पे जो उन्होंने नाम लिखे हैं, क्योंकि जब कोई बोर्ड तकरीर करता था और शहीद मोहतरमा ऊपर देखती थी तो वो छत खाली थी, अब जो कि छत भरी भी है, अल्लाह ताला के बाबरकत नाम उस पर लिखे हुए हैं। और आज का दिन जो है पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहम दिन, पूरा दिन जो है सुबह से लेकर इस वक्त तक जो है वो चैनलों की लाल पट्टियां खत्म नहीं हो रही, इतनी ज्यादा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज से भरा हुआ दिन। और सारे ही माशाल्लाह से बड़े बड़े नजूमी आज पूरे दिन जो है वो तबसरे तज्जिए जो पेश करते रहे, उसमें कुछ हिस्सा हम भी डाल लेते हैं आज के प्रोग्राम में। और हम यही बात लेकर आए हैं कि अब आखिरकार आके NRO अमल दरामद केस के अंदर जब 19 तारीख को वजीर आजम ने खुद इकरार कर लिया है कि अब मैं जाऊंगा वहां पे पेश होऊंगा, तो वहां जाके कहेंगे माय लॉर्ड, वहां जाके क्या अंदाज अपनाएंगे, वहां जाकर कहेंगे कि जो चीजें सुप्रीम कोर्ट की डिमांड थी और उन्होंने पूरी नहीं की 2 साल में, तो क्या माफी मांगेंगे, या ये कहेंगे कि नहीं जी हम नहीं मान सकते, शहीद भुट्टो का खबर का ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं अब ये 19 तारीख तक जो है तस्दीए और तबसरों में जो जारी रहेंगी। और हम भी अपने मेहमानों से कुछ पूछते हैं। आज जो कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हुई तमाम हुकूमत और कोalition पार्टनर्स ने कि जमहूरियत जो है वो मुल्क में चलती रहनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि किस अंदाज में जमहूरियत चलेगी। हमारे साथ 3 बहुत ही मोहतरम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नवाज के लीडर निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। आज के हमारे प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम कराची के अमानुल्लाह खान पराचा साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम के तीसरे गेस्ट हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद अहमद छतारी साहब, और आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। छतारी साहब, क्या होने जा रहा है ये? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिजवान में बात इसमें ऐसी है कि आज जो कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ है ये एक प्योर अदालती कार्रवाई है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वो अमल कि कहते देखो सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लिहाजा अब अदालत जिस तरह अदालत अपनी सॉवरेनिटी को मेंटेन करने पर आ गई है और ये अदालत की जिम्मेदारी है 189 के तहत। और वो अदालत बताती है कि देखिए अगर आप हमारे फैसलों पे अमल नहीं करोगे और हम इसकी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे तो इसका मतलब या है हम नहीं या तुम नहीं। यानी कि इस वक्त जो हम कहते हैं ना कि टफ वार है, एक पावर का गेम है और लड़ाई झगड़ा, ये बात है। हुकूमत वक्त या असेंबली के नुमाइंदे जो असेंबली में मौजूद है वो कहते हैं कि असेंबली इज सॉवरन, कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात क्या है कि इदारे असेंबली भी एक बिजनेस ऑफ रूल के तहत चलती है, और बिजनेस ऑफ रूल चलता है आइन के तहत, और आइन की इंटरप्रिटेशन का हक, आइन के तहफ्फुज का हक सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। NRO अमल दरामद केस के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप इसमें खत लिखें, तो उन्होंने स्टैंड ये लिया कि आर्टिकल 248 के तहत सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है और इस्तिस्ना हासिल है, हम नहीं लिख सकते। कानून का प्रोसीजर क्या कहता है, हर चीज के बात है। अगर आप किसी चीज को करते हैं, कोई बात होती है, तो कोर्ट के सामने उस चीज की दरख्वास्त पेश की जाती है। फर्ज करें कि पुलिस आपके खिलाफ चार्ज लगाती है, कोई इन्फोर्समेंट इदारा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्ज लगाती है आप पर और आपसे कहती है, तो आप उसके डिफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में अपने चीजें देते हैं। चूंकि ये इन्वेस्टिगेशन का केस नहीं था, ये प्योर कोर्ट का केस था। जब कोर्ट ने कहा लिखा है तो आप ही कहते हैं इम्यूनिटी हासिल है, तो आपको जाकर कोर्ट में एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, हम आपके हुक्म की कंप्लायंस के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 248 हमें इस चीज से रोक रहा है। कोर्ट उसको देखती, उस पर नोटिस होता अदर साइड को, उस पर बहस होती और फिर ये कोर्ट वाकई कहती कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आइन का आर्टिकल है। हमारे यहाँ एक बात मशहूर है कि कानून अंधा होता है, कानून को सुनाया जाता है और कानून को सुनाया जाता है। ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है। अब अच्छा, आप मेरी बात थोड़ी सी मुकम्मल होगी।
اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو استثنا حاصل ہے, ہم اپنی ذات میں خوش ہیں. یہ بالکل مثال ایسی ہے جیسے ایک کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے خطرہ ٹل گیا. اب کنٹمپٹ کا نوٹس ایشو ہو گیا. اب اگر یہ جا کر دو کام کرتے ہیں کہ یا تو وہاں جا کے درخواست دیں گے کہ حضور ہم نوٹس بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اب تو خیر خود ہی جائیں گے نا, درخواست خاصی تو بات چلے گی, جائے گی اس کے ساتھ درخواست جائے گی, جواب جائے گا, وہاں پر جائے کہیں گے دو باتیں کریں گے کہ مائی لارڈ ہم سے غلطی ہو گئی. مائی لارڈ کہیں گے, بالکل مائی لارڈ کہیں گے, مائی لارڈ تو کہنا پڑے گا. مائی لارڈ تو بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا اور پھر دیکھیں کیا ہوا تھا. تو بھٹو صاحب کا کیس الگ تھا, مطلب یہ ہے تو وہی کہیں گے کہ اس بات کو کہ مائی لارڈ ہم یہاں پر جو جواب ان کا آئے گا اس کی روشنی میں پھر ایک نئی بحث چھڑے گی کہ یہ اگر یہ اپنے آپ کو مرسی آف دی کورٹ پہ چھوڑتے ہیں تو کورٹ فیصلہ کرے گی. کورٹ ان کو چھوڑ بھی سکتی ہے, معاف بھی کر سکتی ہے. کورٹ ان کو ٹل رائزنگ دی کورٹ سزا بھی دے سکتی ہے اور کورٹ ان کو اس سے. چلے آپ نے ٹیکنیکل بات شروع کی ہے تو ایک اور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, نہال ہاشمی صاحب. میں اس سے پہلے کہ سیاست کی طرف آؤں تو یہ جو ٹیکنیکل باتیں کہہ رہے ہیں آپ بھی کچھ ذرا عوام کو سمجھائیں. میرے دوست بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے دوست جاوید صاحب نے بہت ہی جامع اور مدلل اور عام فہم زبان میں گفتگو کی ہے. دیکھیے یہ کوئی آرڈنری آدمی سے مخاطب نہیں تھی کورٹ کسی آدمی سے بھی نہیں تھی, بلکہ 18 کروڑ لوگوں کے جو نمائندگی کرتی ہے پارلیمنٹ, اس کی جو ہیڈ ہیں لیڈر آف دا ہاؤس, اس سے بات کر رہی تھی کہ 18 کروڑ لوگوں کی ایکس شیکرز کے جو پیسے یہاں سے سوئس بینک میں ٹرانسفر کیے گئے, اب کس نے کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, وہ اس ملک کے لوگوں کا حق ہے واپس لایا جائے. اور اس میں کسی کے فرد پہ الزام نہیں تھا. انہوں نے صرف کہا آپ ایک خط لکھ دیں. اب خط لکھنا اور ایمنیٹی دو مختلف چیزیں. اس میں نہیں کہا گیا کہ خط لکھیں آپ صدر مملکت کے خلاف. اب انہوں نے پریزمپشن کر لیا کہ جی ہمارے ہی خلاف یہ بات کریں, اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو منع کیا. اور پھر آپ دیکھیں میڈیا پہ اور پارلیمنٹ میں اور مختلف جگہوں پہ جا کے نہ صرف وزیر اعظم نے بلکہ ان کے وکیل بابر اعوان صاحب نے مذاق اڑایا, تضحیق کیا کورٹ کا. اور اب جب کورٹ, اس کے علاوہ کورٹ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. اس طرح سے تو آپ عام کورٹوں میں کسی عام مجرم کو یا کوئی رینٹ کیس ہو یا کوئی فیملی کیس ہو یا کوئی کرمنل کیس ہو, وہ کہیں آپ کو میں اس چیز کی پابند کرتا ہوں, وہ کہتا ہے یہ میں مانتا ہی نہیں ہوں آپ کی بات کو, آپ ہے کون؟ تو پھر تو پورا ملک کا جو نظام ہے وہ تو ختم ہو چکا ہوگا. کوئی چپراسی اپنے افسر کی بات نہیں مانے گا, افسر اپنی مینیجر کی بات نہیں مانے گا, مینیجر اپنے چیئرمین. نظام تو ویسے ختم ہو چکا ہے, ویسے بھی کوئی کسی کی بات مان نہیں رہا ہے یہاں پہ. اس میں ذمہ داری ہمیشہ بڑوں کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت آنریبلی پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جائیں اور کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے, اٹ واز مائی مسٹیک, اور ناؤ آئی ایم ریڈی ٹو رائٹ ڈاؤن دس لیٹر آن بہاف آف دا پیپل آف پاکستان, آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. کمپلائنس ان کو کرنا پڑے گا. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے کے چلا جائے, کمپلائنس نہ کرے اور کنٹمپٹ نہیں کیا ہے, تو آج کی کورٹ بہت جدید کورٹ ہے. ان کے پاس آپ کے پروگرامز کی فوٹیج ہیں, میڈیا کی فوٹیج ہے, وہ وہاں منگوا لیں گے, وہ دیکھ لیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پہ وہ, اور پھر بتانا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ان کے ادارے, یہ تو بہتر وزیر اعظم بتا سکتے ہیں یا کورٹ بتا سکتی ہے کہ وزیر اعظم کے کس ایکشن پہ کیا ری ایکشن. اچھا, اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے کیونکہ 2 سال تک حکم نہیں مانا تو ہم آپ کو معافی نہیں دیتے, لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا خالی سیاستدان ہی ہیں ایسے کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کر رہے پراچا صاحب تو پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معافی نہ دی جائے, اور پھر اس کے بعد جو ان سے پوچھا جائے کیا سیاستدان جو ہیں اور جو پارلیمنٹ جس کے بارے میں آج بڑی دھواں تقریر فرمائی وزیر اعظم نے, کیا وہاں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہاں یہ بات نہیں آ سکتی کہ بھائی ہم جو ہیں ایک پوچھیں ذرا کہ ایل ایف او کو کس نے جو ہے آگے کی جانب لے کے گیا, کون سے ایسے ججز تھے کہ جنہوں نے جو ہے ماشاء اللہ کو جو ہے وہ مان لیا, فوجی ڈکٹیٹرز کو آگے مان لیا, تو ادھر تو کسی کو معافی نہیں ملی. تو یہ ایک تصادم کا راستہ نہیں جا رہا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بڑی اچھی بات کی آپ نے. خالی یہ جو ہمارے دونوں بھائیوں نے, دوستوں نے جو بات کی ہے بالکل مدلل طریقے سے کی ہے, لیکن اس میں این آر او سے مراد خالی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف وزیر اعظم صاحب کو پابند کریں کہ وہ خط لکھے, اور یا آرٹیکل 248 کے اوپر نہیں ہے کہ خالی صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے. یہ این آر او تو آپ دیکھیں کہ جو این آر او 2007 جو پریزیڈنٹ اس وقت کے جناب مشرف صاحب نے اس کو رکھا تھا, اور اس کے بعد پھر 5 اکتوبر 2007 کو چیلنج بھی ہوا, اور پھر اس کے بعد اس کو 12 اکتوبر کو امپیچمنٹ آرڈر کہہ کے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا گیا. اس کا بعد میں اسی پارلیمنٹ نے اس کو ریفر کیا, اسی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو ریفر کیا. تو یہ جیسے انہوں نے کہا ہاشمی صاحب نے کہ 18 کروڑ عوام پورے پاکستان کے لوگوں کی نظریں
इस तरफ लगी हुई थी। तो खाली अकेले ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब की ह्यूमैनिटी का सवाल है, यहाँ तो उन तमाम लोगों का जिन्होंने एनआरओ के तहत मुस्तफीद हुए। नहीं, बात सिर्फ देखिए मैं एक मिनट में आ रहा हूं ना, वो इस पर है कि अमल दरामद जो है वो किसने कराना था। देखिए अमल दरामद एक सारी चीज का नहीं है। इस वक्त तमाम अख्तियारात क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास आ गए हैं, तो इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा जाएगा ना भाई कि इस हुकूमत ने क्या किया। इसलिए जो है आप क्या समझते हैं, क्या कुर्बानी का बकरा जो है वजीर आजम को बनाया जा रहा है? वजीर आजम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर है तो चीफ एग्जीक्यूटिव, काम तो नहीं का है कि वो उन्होंने बहरहाल जैसे हमारी जमात ने भी उन्हें कहा है कि भाई आप तसादुम की तरफ मत जाएं और ये काम करें, तो जाहिर बात है कि उन्हें करना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो कोई इससे इम्यून है या उससे आखिर अगर ऐसी तसादुम वाली बात वज़ीर आज़म साहब इख्तियार करते तो कभी नहीं कहते कि मैं कोर्ट जाऊंगा। तो जाहिर बात है कि उन्होंने एक ट्रेंड दिखाया है कि हम भी अदलिया के पाबंद हैं और हम आपके सामने पेश होंगे। अगर ऐसी हरदर्मी वाली बात प्राइम मिनिस्टर साहब दिखाते तो डेफिनेटली वो इनकार कर देते आज ही, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे बैठे थे जहां आज उन्हें एक किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया। ठीक है, इसको आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए आज का इजलास जो है नहीं बुलाया गया। लेकिन जो करारदाद, अगर खुदा ना खास्ता करारदाद फेल होती तो आज ही वज़ीर आज़म को करना पड़ता। करारदाद में तो कोई मतलब यही बात थी ना कि जमहूरियत की बात थी, नॉर्मल जमहूरियत कंटिन्यू करेगी। एक करारदाद जिसको जो वजीर आजम मांग रहा है और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में मांग रहा है जबकि पूरे दुनिया इसको देख रही है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, और ऐसी सूरत में इत्तेहादी जमातों को वोट न देना और उनके पास सिंपल 126 वोट रह जाते। सर बात यह है कि वजीर आजम ने अपने लिए तो कॉन्फिडेंस मांगा नहीं, करारदाद में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप वजीर आजम को मजबूत करें, वो तो जमहूरियत की बात है और उसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए कि भाई जमहूरी सिस्टम जो आगे चलना चाहिए। तो जो लोग इनके मुखालफिन में थे तो उन्होंने वो तो बाहर हो गया। क्यों बाहर हुआ, ये तो सवाल है। इसलिए यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि वजीर आजम को आज भी पार्लियामेंट के अंदर जो है एक्सरियत हासिल है। ठीक है, एक तो ये वाजे हो गया ठीक है कि वॉकआउट क्यों किया इत्तेहादी जमातें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये पूछे कि करारदाद लाने की जरूरत क्यों पेश आई? कौन सा आसमान टूट रहा था? करारदाद की तो कोई जरूरत नहीं है। आसमान तो टूट रहा है सर, ऐसी बात है। वैसे आपने जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए 6 पॉइंट्स दिए ना, करारदाद भी था कि रेफर टू दी पीपल, करारदाद की जरूरत क्यों पेश आई? उन अवामिल को देखा जाए कि क्या जिस बात का हलफ उठाया गया है, जो मैंडेट है पीपल्स गवर्नमेंट का, क्या इस मुल्क के उन लोगों के फराइज अदा कर दिया गया? क्या एनर्जी की क्राइसिस का खात्मा हो गया? क्या गैस लोड शेडिंग का खात्मा? ये बातें तो पुरानी हो गई ना, पुरानी, ये तो 4 साल से बातें कर रहे हैं। देखिए ये कभी भी नहीं हुई। अभी तो जो क्लाइमेक्स चल रहा है उस क्लाइमेक्स की बात करें ना। देखिए क्लाइमेक्स तभी आता है, डे बाय डे चीजें पाइलअप होती चली गई, पाइलअप। कोई एक चीज में गवर्नेंस में मां सवाए अकरा परवरी, नेपोटिज्म, क्रोनीज को अडॉप्ट करना। लेकिन ये बात है, ये इल्जाम जो है अभी और मां सवाए अदलिया तो नहीं लगा रही ना, ये इल्जाम अदलिया तो नहीं लगा रही। अदलिया में क्यों पेश आई? एनआरओ अमलदामत केस है या फिर क्यों पेश आई करारदाद लेने की? करप्शन के माने जमहूरियत नहीं है। और किसी फर्द, देखिए जमहूरियत ये भी है, ये भी आप और हम सब है, जहां पे जमहूर का इजहार होता है। अगर कोई कहता है कि जी हम नहीं हुए, तो देखिए अब बहुत ही बालिग बनना पड़ेगा हमें तारीख माफ नहीं करेगा, हम तारीख बना रहे हैं। सर, अगर हमने पाकिस्तान देखिए कि जमहूरियत सिस्टम चलना चाहिए, नहीं हो रहा है। देखिए जी अब कोई पाकिस्तान को डिरेल नहीं कर सकता, जमहूरियत को नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की अवाम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। हमने आमियत देखी है 10 साल। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम दुनिया भी हमें देख रही है, हमारे आने वाली नस्लें भी हमें देख रही है। हमें आज कुर्बानी देनी है। से एक दिन पहले भी मुस्लिम लीग के लोग कुछ इसी तरह की बातें कर रहे थे। जी हम ये करते रहेंगे, हम पूरी उम्मीद हमेशा रहेंगे। एनआरओ को सारे मुस्तफीद हुए। टाइम एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन बहुत अहम और 19 तारीख तक जो है ये तमाम ही दिन बहुत अहम है जी। देखते हैं ये हुकूमत जो है ये किस तरह से इस बहरान पर काबू पाती है, कैसे निकलती है। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, जावेद अहमद छतारी एडवोकेट साहब और अमानुल्लाह खान पराचा साहब मौजूद है। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ताज हैदर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। ताज हैदर साहब, वजीर आजम की बड़ी धुआंधार तकरीर अभी पूरी कौम ने सुनी कौमी असम्बली की में। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि 19 तारीख को वजीर आजम जब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो क्या करेंगे? माफी मांगेंगे कि 2 साल में हमने आपकी बात जो है नहीं मानी, अब हम स्विस अदालत में लेटर लिख रहे हैं, या तसादुम की तरफ जाएंगे कि हम नहीं मानेंगे, शहीद भुट्टो का ट्रायल नहीं होगा,
یا استعفا دیں گے؟ ہوگا کیا تاج حیدر صاحب بتائیے ذرا. نہیں وہ خودکشی کر لیں گے. اچھا مطلب اس سے کم پہ کیوں جائیں. ٹھیک ہے. اچھا خود کیا اس کا بھی انداز بتا دیں, ہوگا کیا؟ سیاسی خودکشی ہوگی, کیا ہوگا؟ یار کیا بات کر رہے ہو, کیوں ایسی کسی باتیں کرتے ہو بھائی. مطلب تھوڑا سا ایک مطلب بریک پہ بھی تو پیر رکھو نا. یہ قانون کیا ہے, اس کا سیکشن 17 کیا ہے جی, سیکشن 17 کے تحت نوٹس کیا ہے, شو کاز کیا ہے, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے بات کرے. کیا جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس کی کیا لینگویج ہے, کیا یہ نوٹس ہے یا شو کاز نوٹس ہے, شو کاز نوٹس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے, نوٹس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, ان تمام چیزوں پہ بھی دیکھیں. اتنی لمبی لمبی باتیں کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سر بے چین ہے نا عوام سننے کے لیے, بے چین ہے. یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تقریر تھی جی, انہوں نے چیز کی تھی. آئی تھنک اٹ واز اے ویری ہمبل سبمیشن. لیکن ہم تصادم نہیں چاہتے, اور ظاہر ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی تصادم. انہوں نے یہ بتایا کہ کیا خدمات انہوں نے کی تھی عدلیہ کے لیے, انہوں نے یہ بتایا کہ کیا قربانیاں تھیں ان کی, ذاتی بھی اور پارٹی کی حیثیت سے, پارٹی کی لائلٹی کیا حیثیت رکھتی ہے. پھر یہ کہ اس ہاؤس میں اگر اتنی اکثریت کے ساتھ جمہوریت کے دفاع میں ایک قرارداد منظور کی ہے تو اس پہ کیا معنی ہے, کیا ہماری روایتیں ہیں, کس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے. تو کوئی دھواں دھار نہیں تھی, ایک بہت ہی ہمبل تقریر تھی جس میں کہ انہوں نے ہر چیز کو بتایا, اور یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سر میں تو 19 تاریخ کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں کہ 19 تاریخ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے سر, جب وزیر اعظم سپریم کورٹ میں آپ کو بہتر بتا دے گا, آپ کے پاس اتنے ہیں. سوری, لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک شو کاز نوٹس ہے جی کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے. تو ابھی تو چارج شیٹ بھی نہیں ہے نا, اور آپ کے ساتھ نہال بھائی بیٹھے ہیں. نہال بھائی قانونی نقطوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ میں وکیل نہیں ہوں, لیکن یہ کہ کیونکہ گزرا ہوں اس سے, خود سپریم کورٹ نے مجھے کھینچ کے بلایا تھا, حالانکہ مجھے سیکشن 3 میں بلایا تھا, پرائم منسٹر صاحب کو سیکشن 17 میں بلایا, تو تھوڑا سا مجھے بھی شد بدھ ہو گئی ہے اس کی. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا قانون کیا ہے. اس قانون کے نہ سپریم کورٹ نے کوئی اتنی بڑی بات کی ہے, سپریم کورٹ نے بھی بڑا ایک جو بھی بات ہے وہ سیکشن 17 اس کا نرم ترین سیکشن اس قانون کا, اس کے تحت شو کاز انہوں نے کہا ہے کہ سر کیوں نہ کارروائی کی جائے. تو جا کے بتا دیں گے کہ جناب یہ ہمارا مقصد تھا, یہ ہماری چیز تھی. یہ کیس بننا اور یہ تمام چیز, اور یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں جناب. یعنی یہ بات جو ہے پرائم منسٹر بتا دیں گے کہ NRO عمل درآمد کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یعنی سوئس عدالت میں ہم لیٹر نہیں لکھیں گے. بھائی لیٹر لکھ لیں گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ نہیں تو اس میں اب وہ ابھی بول دیں, پہلے بول دیں, پھر اگر مصیبت نہیں آئے گی تو. ایک جو چیز ہے, ایک ایشو کو کرسٹلائز کیا ہے, وہ ایشو کرسٹلائز ہو کے سامنے آیا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے, یہ ڈفرینس ہے, اس میں یہ بات ہے, اور اس کو 19 کو اپنا نقطۂ نظر وہاں پہ پیش کر دیا جائے گا. اچھا تاج صاحب آپ نے نہال ہاشمی صاحب کی بات کی تو ان کی بھی ذرا سن لیتے ہیں. جی سر کیا میں نے تو کمپلیمنٹ کیا. اچھا کمپلیمنٹ بہتر سمجھتے ہیں. جی بہتر کیا سمجھ رہے ہیں نہال صاحب جو میں نے سوال کیا ابھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تاج بھائی نے بات ٹھیک کی ہے. اگر شو کاز دیا گیا ہے تو پھر انہیں اپنے کاز آف ایکشن میں ان کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حق میں جو بھی ایویڈنس ہے وہ لائیں یا ایفیڈیوٹ دیں یا جو بھی کچھ ان کی بیان ہے وہ بیان کریں. مگر یہ بھی ہے کہ جس ایشو پہ بلایا گیا ہے اس میں سمری پروسیڈنگ بھی ہو سکتی, کیونکہ پچھلے دنوں میں نے بابر اعوان صاحب کے کیس میں ایک چیز دیکھا کہ سپریم کورٹ نے فوٹیج ریڈی رکھے ہوئے تھے کہ آپ نے اگر یہ بات نہیں کی ہے تو یہ دیکھیے آپ نے یہ باتیں کی ہیں. اسی طرح سے اس میں بھی دو ہی چیز ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ پرائم منسٹر کہہ دیں گے کہ جی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ سے میں نے خط نہیں لکھا, ہو سکتا ہے وہ 248 کو اٹھا لیں وہاں پہ اور کہے کہ جی دس واز اے بائنڈنگ اپون می, اور میں یہ کام نہیں کر رہا تھا, اور پھر سپریم کورٹ سے وہ مانگیں گے کہ آپ ہمیں پھر رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح سے 248 کو اوور رول کر کے چلے جائیں. تو یہ دونوں چیز ہوگا, اور پھر اس کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی
کہ کیا ان کی رہنمائی کی جائے گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا تاج احمد صاحب، جو صبح سے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام ٹی وی چینل پہ جو لال لال پٹیاں چل رہی ہیں، میں نہیں دیکھ رہا تھا، میں اپنا کام کر رہا تھا. اچھا، آپ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن ایک ہیجانی کیفیت اور پورا پاکستان جو ہے وہ یہ بات جو ہے باور کرائی جا رہی ہے بار بار جو ہے تجزیے اور تبصروں کے اندر کہ خوف پہ لوگ مبتلا ہیں، یا یہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ جانے والے ہیں اور استعفیٰ تیار ہو گیا ہے، نئے وزیر اعظم کی تیاری ہو رہی ہے، وزیر اعظم کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. نہال ہاشمی صاحب قانون داں بھی ہیں اور بہت سینئر قانون داں ہیں اور سیاسی طور پہ ہمارے مخالف بھی ہیں. میرے خیال سے وہ جواب دے چکے ہیں کہ یہ ہوگا کہ جی وہ سپریم کورٹ رہنمائی کرے گی. اچھا، رہنمائی کرے گی، یا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو 6 آپشن دیے گئے ان میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ کمیشن بنایا جائے اور کمیشن جو ہے وہ تمام اتھارٹی لے کے تمام NRO عمل درآمد پر خود جو ہے امپلیمنٹ کرے. غور سے نہیں دیکھے، لیکن یہ جو ہے جو ان سے کہا گیا ہے شو کاز کا معاملہ. اچھا، نوٹس میں تو نہال بھائی آپ کو بتا دیں گے، آپ وکیل کو بھیج سکتے ہیں. شو کاز جو ہوتا ہے اس میں آپ کو جانا پڑتا ہے، اور شو کاز میں جو بھی آپ کی صورت حال تھی وہ آپ بتا دیتے ہیں اور دلیل خود دے دی ہے نہال صاحب نے کہ وہ کہہ دیں گے کہ صاحب 248 کی دشواری تھی اور 248 کو کس طریقے سے بائی پاس کیا جائے. اچھا سر، سپریم کورٹ کے ایک اور ہمارے ساتھ وکیل موجود ہیں جاوید ستاری صاحب، راستہ بتا دے گا. جی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سنجیدہ بات نہیں ہے، آسمان نہیں گر رہا. جی 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 ستاری صاحب، دیکھیں بات یہ ہے اس کے اندر کہ جب سپریم کورٹ شو کاز دیتی ہے تو شو کاز ہمیشہ پرسنل ہوتا ہے. انہوں نے بلا لیا ان کو. اب یہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں امیونٹی حاصل تھی، ہم 248 کی، اس لیے ہم نے نہیں بھیجا. تو کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جب آپ کو حاصل تھی تو وائی ڈیڈ یو ناٹ فائل این اپلیکیشن، وائی ڈیڈ یو ناٹ سبمٹ یور ریپلائی جب ہم نے یہ بات کہی تھی. لہذا ہم آپ کی اس بات سے متفق تو ہیں، مطمئن نہیں ہیں. کیونکہ متفق اس لیے کہ آپ نے کورٹ کے شو کاز کے بعد آپ مجھے بتا رہے ہیں. کنٹیم آف کورٹ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے جب کاگنیزنس لے لی جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیں، وہ تو کمپلائنس انہوں نے کرانی ہے. کمپلائنس کرانے کے لیے ان کے پاس 190 189 موجود ہے گا. بات یہ ہے کہ اب آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے کیوں کورٹ کو اندھیرے میں رکھا. نمبر ایک منٹ کرنا چاہتا ہوں میں، پھر آپ جی. نوٹس سے ایک اسٹیج ایڈوانس ہوتا ہے شو کاز. نوٹس آرڈنری چیز ہوتی ہے، شو کاز کاگنیزنس ہو گئی، کاگنیزنس ہو گئی. اب مرسی آف دی کورٹ کی بات آتی ہے. آپ کیا کورٹ یہ کہتی ہے، کنٹیم بھی تو لگ گئی نا. دیکھیں بات اس میں کیا نوٹس دے دیا کہ آپ کے خلاف کیوں نہ کارروائی. ٹھیک، اب آپ جواب دیتے ہیں، کورٹ کہتی ہے ہم اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں، آپ ایفیڈیوٹ داخل کریں. جب ایفیڈیوٹ داخل کرنا ہوتا ہے تو معاملات اس سے زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں. کورٹ کہتی ہے ہم آپ کے ایفیڈیوٹ سے ہی مطمئن نہیں ہے، آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ داخل کر اس لیے کرواتے ہیں کہ اوتھ ایکٹ بیچ میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب اوتھ ایکٹ ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر حلف اور غیر حلف والی بات آ جاتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی صدر صاحب کے اور پرائم منسٹر صاحب کے اوتھ پہ چل رہی تھی کہ انہوں نے اوتھ سے انحراف کیا ہے اور اوتھ لینے کے باوجود پارٹی سے لائلٹی رکھی ہے، آئین پاکستان یا ریاست پاکستان سے نہیں رکھی. یہ بات اس طرح ہوتی. تو یہ جو بات ہے کہ کاگنیزنس تو ہو گئی ہے. اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کاگنیزنس ہم لیں یا معاف کر دیں ایٹ دی ارلی. اور جو دوسری بات جو اگریسو ووٹ نظر آ رہا ہے، جس طرح سے آج ایک بات ہوئی کہ 15 منٹ کا ایک ٹائم دیا کہ بھائی جائے پوچھنے حکومت نے، اگر آپ نے نہیں کہا ہے تو پھر جو ہے ایک ڈیسیژن نظر آ رہا ہے. یہ ڈیسیژن کے بعد ڈیسیژن جو ہے ہارڈ ڈیسیژن لیا جا رہا ہے. کورٹ نے تو ٹائم دیا 2 سال کا آپ کو کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اب آپ ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے پارلیمنٹ سے NRO کو کیوں بل منظور نہیں کرا لیا؟ اس کا مطلب یہ اسٹریٹجی تھی حکومت کرنے کی. آپ غور سے سنیے، پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میڈیا پہ بات، یہ اسٹریٹجی تھی اپنے اتحادیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ہمارا تو ایک معاملہ ہے، باقی سارے معاملات تمہارے ہیں. 7,793 معاملات تمہارے ہیں، 80,000 سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا اس سے. وہ ہے لہٰذا اگر تم نہیں کرو گے تو ہم بل لے کر نہیں آ رہے، سپریم کورٹ کی تلوار لٹک رہی ہے، آپ ہم سے علیحدہ ہوگے تو ہم NRO میں تمہاری گرفتاریاں شروع کر دیں گے اور NRO میں تمہارے کمی. یہ ایک اسٹریٹجی تھی جو کہ آ کر ایک گولہ بن کر حکومت کے حلق میں اٹک گئی ہے. ٹھیک ہے، چلے جی ٹائم ایک بریک کا ہو گیا. میں آپ سے شروع کروں گا. اسٹیڈیم کے پاس ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. بہت بہت شکریہ تاج احمد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر. امان اللہ خان پراچا صاحب، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ
جو اتحادی ہیں، گو کہ باتیں تو بڑی جمہوریت کی ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا وسیع تر قومی اور جمہوری مفاد جو نظر آ رہا ہے، لیکن بندر باڑ کا سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے اب، اور اس میں جو ہے مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ بینیفٹ میں رہے گی آنے والے وقتوں میں. یہ بات تو اگر مسلم لیگ قائد اعظم کو بینیفٹ لینا ہوتا تو بہت پہلے لے چکی ہوتی، اور جس وقت متحدہ کو موومنٹ نکلی تھی گورنمنٹ میں تو سوائے مسلم لیگ کاف اگر سپورٹ نہ کرتی تو جمہوریت کی بساط کب سے ختم ہو چکی تھی یہاں سے. لیکن انہوں نے ابھی چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم تو اصولوں کے اوپر بات کرتے ہیں، اصول کے اوپر ہم حکومت کے پیچھے مونس صلاحی کی بات اگر آپ کریں گے تو بڑا سمپل ہے. ان کو چودھری صاحب نے خود بلایا، بلا کے کورٹ میں پیش کیا، جیل بھی گئے، باعزت عدالت نے بری کیا. تو وہ بات چھوڑ دیں، پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلا کیس ایسا ہے جس پہ سیاستدان باہر ہو اور یہاں آیا، بلایا گیا، اس کے بڑوں نے بلا کے ان کو کورٹ میں پیش کیا اور کورٹ نے باعزت بری کیا. اور بری والے دن بھی اتفاق سے میں موجود تھا. دیکھیں ایک بات سنیں، دیکھیں یہ آپ دیکھیے نا، بیٹا ملزم کون سا، اگر آپ یہ بات کریں گے تو کہانی بہت چلی جائے گی. یہ تو دنیا نے دیکھا مونس صلاحی کے اوپر بھی آپ نے بات. پرویز الہی صاحب کا نام آ رہا ہے وزیر اعظم کے لیے، یہ پاکستان میں تو اگر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جماعت کے کوئی لوگ جو ہے یا ایسی کوئی بات کریں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمہوریت بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب جمہوریت بچانے کے لیے پرویز الہی صاحب وزیر اعظم بن جائے. یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب نواز شریف صاحب کو دل کیپیبل آدمی ہے. اگر وہ وزیر اعظم بنے تو ملک کی تقدیر بدل کے رکھیں گے. یہ بھی بتا دوں انہوں نے وزیر اعظم بننے دے رہے تھے، اگر وزیر اعظم بنے گا تو کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بہت اسمارٹ کارڈ کھیلنے جا رہی ہے. جو الیکشن سے پہلے جو حکومت میں ہوتا ہے نا تو ساری ٹوپی اسی کو پہنا دیتے، سارا جو ملبہ اسی کے سر پہ گرتا ہے. یہ کہیں گے جی ہم تو بہت اچھی حکومت کر کے گئے، ہمارے بعد جو کولیشن پارٹنر تھے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور الیکشن میں بھی جا کے کہیں کہ ہم تو بڑے مظلوم تھے، ان لوگوں نے ملا کے ہمیں نکال دیا. ٹائم نہ ملے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستان کے ادارے کے سربراہ کو، پارلیمنٹ کے ہر پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو بہت سنجیدگی سے یہ بات لینا اور اپنے آپ سے جھوٹ نہ کہیں. نہ جمہوریت کو خطرہ ہے، نہ ملک کو، نہ آئین کو. ٹھیک، ہمارے اپنے اقتدار کو اور اپنے اناؤ کو خطرہ ہے. ہم اگر اس سے باہر نکلیں اور اپنے آپ سے عہد کریں اور اپنی قوم سے آ کے ایک بار معافی مانگ لیں. جو یہ بات کی تھی نیلسن مینڈیلا نے، چلو وہ چیز تو نہیں، مگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن آج آ کے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ جمہوریت کو خطرہ ہے، نہ کسی ادارے کو. یہ چند لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے. قرارداد کی پھر میں ایک بات کہوں گا، قرارداد کی ضرورت کیا تھی؟ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میرے عزیز ہم وطنوں کا کھیل اب آپ کے وجہ سے نہیں ہو سکتا. اب پاکستان بڑا نہیں ہو سکتا سر، نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر. دیکھیں جی، کسی پاکستان 18 کروڑ لوگوں کا ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے. نہ کوئی ایک ادارہ اس ملک کا کوئی ٹھیکیدار بنا ہوا. لیکن جب آپ لوگ پرفارمنس نہیں دیں گے، پاکستان کے اداروں کا ہو جائے گا. دیکھیں اس کے بعد جو ہے کوئی اور بول سکتا ہے سارے ناکام لوگ ہیں، ہم لوگ کامیابی سے آگے چلا لیتے ہیں. وہ زمانہ دیکھیے، ایک نواز لوگ چلا رہی ہے ادارے کے خلاف. ادارے کا کیوں ڈر ہے؟ ایک منٹ، کیوں پورے ادارے کو یرغمال بناتے تھے اور قوم اندھیرے میں چلی جاتی تھی، اور آپ کہتے تھے عامریت، اور پورے اداروں کو لوگ لان تان کرتے تھے. اب اتنا جدید دور آ گیا. آپ تصور کر سکتے تھے آج سے 20 سال پہلے کہ اس طرح سے آپ کرٹیسائز کر سکتے ہو عدلیہ کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی، اور افواج پاکستان کو بھی؟ نہیں کر سکتے تھے. آج پاکستان میں ایک بڑا روشن مستقبل ہے، بشرطے کہ آج کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنا کردار صحیح ادا کریں اور وہ یہ ڈٹرمائن کریں کہ انہوں نے قوم. آج پہ بیٹھ کے آپ یہ بات کر رہے ہیں، آج وزیر اعظم نے کہا ہے، اب آج کیا وزیر اعظم کہ اگر عظیم لوگ بیٹھے تھے، عظیم لوگوں کا کام دیکھیں، عظیم لوگ چیئر سے نہیں ہوتا. کہا کہ اگر جمہوریت جائے گی تو سب جائیں گے، کوئی نہیں جائے گا. انہوں نے پریس گیلری کی طرف اشارہ کر کے کوئی نہیں جائے گا، صحافیوں کو بھی کہا بھی جائیں گے. دیکھیے میری بات سنیے، کام آپ کی عظمت سے ہوتا ہے. آپ عظیم ہوتے ہیں اپنے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، محمد علی جناح ایک منٹ، محمد علی جناح عظیم بنے جب وہ قائد اعظم جب بنے، جب انہوں نے پاکستان بنا لیا. بھٹو صاحب بڑے لیڈر جب بنے جب انہوں نے 73 کی بات کر لی. نواز شریف بڑا لیڈر جب بنا جب اس نے ایٹمی دھماکہ کر لیا. بے نظیر نے کوئی بڑا کام جب کیا. دیکھیے عظیم بننے کے لیے آپ کو قوم کو کچھ ایک کام کر لیں عظیم، باقی لوگ مرتے رہے، بھوکے مرتے رہے پوری. دیکھیے 18 کروڑ عوام جو ہے اگر وہ روٹی کپڑا بخار کچھ نہ ملے، یہی تو بات کر رہا ہوں. عظیم کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں اور آپ گورننس کو بہتر کریں. میں تو یہ سوچ رہا تھا جس طرح سے اتحادی بیٹھے میں سر جوڑ کے، جس طرح سے ابھی خیر اب دیکھتے ہیں کہ معاملات اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ
تو کاش یہ غریب عوام جو ہے جس کا آج بہت برا حال ہو گیا ہے, ڈالر کہاں چلا گیا ہے, پاکستانی قومی اداروں کا کیا حال ہو گیا ہے, روٹی کپڑا مکان مشکل ہو گیا ہے, مہنگائی کا کیا عالم ہو گیا ہے, اس پر کوئی سر جوڑ کے نہیں بیٹھا ہوا. یہ سارے کیس جو ہیں کاش اس پہ چل رہے ہوتے, لیکن اس پہ کچھ نہیں چل رہے ہوتے. یہ حکومت بچانے کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب نے جو کہا یہ بات میرے عزیز ہم وطنوں والی کہانی نہیں ہوگی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس ملک کے اوپر اربوں خربوں ڈالر کا اتنا قرضہ چڑھا دیا ہے کہ اب میرے عزیز ہم وطنوں والے آ کے کیا کریں گے بیچارے, آ کے وہ ملک کو کیسے چلائیں گے فائنینشلی. انہوں نے بولا ہے کہ اس طرح برباد کر دو ملک کو کہ جس کو آمریت کی بات کرتے ہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, وہ لاکھوں اربوں ڈالر کا کہ سرپلس چھوڑے گئے تھے, آج انہوں نے خربوں ڈالر ایک بچے کے اوپر, ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے, سب آ جائے گا, بچے کے اوپر آ جائے گا, صحیح ڈنڈا چلے گا نا. جتنا سوئس اکاؤنٹ سے موجود ہے پاکستانیوں کا اس کا 10% بھی نہیں ہے زری اکاؤنٹ سے ہونا یہ چاہیے, اور جتنا ماشاء اللہ سے ریسورسز ملک کے اندر موجود ہیں یہ بھی جذباتی بلیک میلنگ ہے کہ خبر کا ٹرائل, خبر کا ٹرائل نہیں ہو رہا, ہم اپنے حق مانگ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بات یہ ہے, میری ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ, آپ نے بھی خود کہا, آپ نے خود فرمایا کہ یار ہمیں کسی بھی حال میں سب نے مل کر اس وقت قومی مفادات کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کا مفاد ہمارے اول ہونا چاہیے. ہم ایک ادارہ پاکستان کی آرمی ادارے سے جس سے خوف ظاہر کیا جاتا ہے یا آئی, آپ دیکھیں بڑی معذرت والی بات یہ ہے کہ کون ایجنسی یا ادارے کے خلاف بولتا ہے, کیا ہمارے ملک کے لوگ یا ہمارے ملک کے دشمن جو ہیں وہ بالکل کلیئرلی ہمارے اداروں کے خاص طور سے آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف بولتے ہیں. ہمارے اس ادارے کو دیکھیں, میں بات مکمل کروں تاکہ پھر ختم, تاکہ اس کے اس میں پہنچ جائیں. ادارے کے خلاف بات کر کے لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے ادارے نے کسی نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. بلا وجہ ہم اپنی آرمی اور آئی ایس آئی کو اس طرح بدنام کر رہے ہیں جس طریقے سے کوئی بھارت بدنام کر رہا ہو. ہمیں دیکھیں بات سنیں, آپ کی اگر عدلیہ آزاد ہے, اگر آپ کی اگر عدلیہ آزاد ہے, اور ہم آج سمجھتے ہیں کہ جتنی آج چیف جسٹس صاحب کو پورے پاکستان کے اندر پذیرائی ہے اور ان کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ بالکل ایک اس وقت سمبل بنے ہوئے ہیں, تو ایسے میں کوئی ادارہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا زبردست. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بہت معاملات خراب ہوں تو عدلیہ کہہ سکتی ہے 190 کے تحت کہ فوج آ جائے, لیکن کیا فوج خود نہیں چاہتی کرنا ہو, فوج ہیلپ آؤٹ کرے, ملک کا نظام کچھ بھی ہیلپ آؤٹ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے 90 ڈیز کے اندر, اور پھر جو ہے آپ کے پاس ایک ادارہ ایسا ہے نا جس کی بیسس کو پاکستان میڈیا کے لوگوں نے قربانی دی, وکلانی دی, سیاسی کا. ٹھیک ہے, 90 ڈیز آپ کسی کا حق نہیں, 90 ڈیز کانسٹیٹیوشن جو کہے گا آپ کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب. صاحب بس اینڈ کریں گے جی. وزارت عظمیٰ یا عدالت عظمیٰ 19 تاریخ کو دیکھیں گے. اللہ حافظ.